बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मेरे अजीज़ भाइयों, मैं आपको आज की इस सीज़न 3 की पहली नशिस्त में खुशामदीद कहता हूँ। हम सीज़न 1 और सीज़न 2 मुकम्मल कर चुके हैं, यानी हम 30वां पारा कर चुके हैं। उसके बाद हम 29वां पारा भी कर चुके हैं। वो दोनों सीजन हमने इंग्लिश में किए थे, और ये वाला सीज़न इंशाअल्लाह हम उर्दू में करेंगे। तो आज हम 28वें पारे की पहली सूरत सूरतुल मुजादिला से इब्तिदा करेंगे। अल्लाह ताला हमें मौका दे कि जो कुछ हम आज उसकी राह में सीखने की कोशिश कर रहे हैं, इसका हमारे दिल के ऊपर असर हो और हम इसे अपने अमल में ला सकें। तो अल्लाह के नाम से हम इब्तिदा करते हैं। सब तारीफ़ अल्लाह ताला के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर लाखों करोड़ों दुरूद और सलाम हो। इब्तिदा करने से पहले मैं एक चीज़ आप लोगों को रिमाइंड करवाना चाहता हूँ। अगर आप लोग चाहते हैं कि जो जो हमारे इन सेशंस के हवाले से जो अपडेट्स हैं वो आपको रेगुलरली मिलती रहें, तो मैं अभी इब्तिदा में आपके साथ एक क्यूआर कोड शेयर कर रहा हूँ। इसको प्लीज़ स्कैन कर लीजिएगा ताकि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर शामिल हो जाएं। और यही क्यूआर कोड मैं दोबारा दिखाऊंगा इंशाल्लाह जब हमारा सेशन ख़त्म हो रहा होगा, और आप उस वक्त फिर इसे दोबारा स्कैन कर सकते हैं। गुजारिश है कि इसे स्कैन करने का फ़ायदा आपको ये होगा कि फिर जो हमारे सेशन है उसकी अपडेट्स वगैरह जो है इंशाल्लाह वो आपको साथ साथ मिलती रहेंगी। तो हम शुरू करते हैं अपनी सूरत मुजादला की पहली चंद आयत के साथ। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह ताला कहते हैं, इस पहली जो चंद आयत हैं इनकी इनका सियाक़ व सबाक़ एक वाक़या है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में मौजूद थे। एक खातून वहाँ पे सहाबी वहाँ पे तशरीफ़ लाई, और उन्होंने अपने घर के हवाले से, घर में कुछ मसाइल चल रहे थे, उन्होंने उन मसाइल का जिक्र किया और उसके बाद अल्लाह ताला से साथ साथ दुआ की। तो अभी आपके सामने वो वाक़या आएगा, लेकिन जहन में रखिए कि जब अल्लाह ताला अपना कलाम का नुज़ूल फरमाते हैं, तो उसके पीछे एक शान नुज़ूल वो होती है जो मदीना में वो वाक़यात हो रहे थे या मक्का में वाक़यात हो रहे थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द। लेकिन उसका असर, असल में उसका मकसद हम सबको कुछ सिखाना होता है, और हम सब ने उससे जो कुछ सीखना है वो आपने अपने सामने रखना है। तो यहाँ पर जो पहली चंद आयत आपके सामने रखी जा रही है, इसका सियाक़ सबक ये है कि अल्लाह ताला मदीना में रहने वाले मुसलमानों को ये सिखा रहे हैं कि अल्लाह के दोस्त कैसे होते हैं। अगर अल्लाह का दोस्त बनना है, उन लोगों में शामिल होना है जिन्हें अल्लाह ताला अपने मुकर्रबीन जानते हैं, तो उसका क्या तरीका होगा। उसके अल्लाह ताला के मुकर्रबीन होने में, अल्लाह ताला के करीब तरीन लोगों में शामिल होने का क्या तरीका हो सकता है। तो हम पहली जो चंद आयत देखेंगे जिनके अंदर ये खातून अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने तशरीफ लाई, उन्होंने क्या कहा ये जहन में रखिएगा कि हमने इससे कुछ सीखना है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, क़द समिअ अल्लाहु क़ौला लती तुजादिलुका फ़ी ज़ौजिहा व तशतकी इला अल्लाह। अल्लाह ताला सुन चुका है, अल्लाह ताला ने सुन लिया है उस खातून का कौल जो आपके साथ आकर अपने शौहर के हवाले से कुछ आपके साथ बहस कर रही थी, और बार बार आपको याद दहानी करवा रही थी, अल्लाह ताला से साथ साथ दुआ कर रही थी और अल्लाह ताला से शिकवा कर रही थी। वल्लाहु यस्मअु तहव्वुरकुमा, अल्लाह ताला ज़ाहिर बात है आपकी जो आपस में गुफ्तगू है वो सुन रहा था। इन्नल्लाह समीउन बसीर। अब ये हो रहा है जनाब कि मस्जिद नबी में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए, ये खातून आई है, अब वो खामोशी से, बड़ी खामोशी से बात करें, ताकि क्योंकि किसी का जाती मामला होता है ना, बाकियों को पता ना चले। ठीक है, सहाबा कराम कुछ दूर बैठे हैं, वो देख रहे हैं ये गुफ्तगू चल रही है, लेकिन उन्हें कुछ सुनाई नहीं दे रहा। अलबत्ता अल्लाह ताला बता रहे हैं कि सात आसमानों के ऊपर से उन्होंने वो सब कुछ सुन लिया, जाहिर बात है। उसके बाद अल्लाह ताला कहते हैं इन्नल्लाह समीउन बसीर, बेशक अल्लाह ताला सब कुछ देखने वाला, सब कुछ सुनने वाला है। अल्लज़ीना युज़ाहिरून मिनकुम। अब यहाँ पे वो मामला आ गया जिसके बारे में वो खातून बात कर रही थी। वो खातून ज़ाहिर बात अपना ज़ाती मामला इस तरह पब्लिक में नहीं बताना चाहती थी, लेकिन अल्लाह ताला ने उस मामले को इतना अहम जाना और उस खातून को कि दर्जे को इतना बुलंद समझा, किया, कि उस मामले को अल्लाह ताला ने वजाहत से बता भी दिया, तमाम मुसलमानों के लिए, क़यामत तक जितने मुसलमान आएंगे उन सब के लिए इत्तिबा का एक जरिया भी बना दिया। अल्लाह ताला कहते हैं अल्लज़ीना युज़ाहिरून मिनकुम, तुम में से जो लोग ज़िहार करते हैं। अभी जो ज़िहार है ये एक मामला था जनाब, अरबों में एक रिवायत थी, आप यूँ समझ लीजिए कि उनके रवाज का एक हिस्सा था कि अगर कोई शख्स अपनी बीवी से किसी बात पे नाराज़ होता था, तो वो अपनी नाराज़गी का जो शदीद इजहार है, चिड़चिड़ेपन का शदीद इजहार है, वो इस तरीके से करता था कि वो कह देता था कि तुम मेरे लिए बिल्कुल ऐसे जैसे मेरी वालिदा। यानी अब उस खातून के साथ क़यामत तक उसका ताल्लुक ख़त्म। ये बिल्कुल ऐसे ही है, अगर आप इसको हमारे माशरे में समझें तो कोई शख्स एक ही नशिश में तलाक 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 कह दे। अब ज़ाहिर बात है वो एक शरई तलाक एक और चीज़ है, और ये जो ज़िहार की बात हो रही है ये और चीज़ है, लेकिन उसके पीछे जो माइंड सेट है वो यही है कि भाई मैं इतना गुस्से में आया, मैं इतना, और जिस साहब की बात हो रही है वो ठीक है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द लोगों में ही हुआ करते थे, लेकिन कोई इतने मारूफ साहब ही नहीं थे वो। उन्होंने
وہ چڑچڑے ہو چکے تھے، اپنی عمر کے ایک ایسے حصے میں تھے کہ وہ چڑچڑے ہو چکے تھے، اور وہ اس سے پہلے بھی کچھ سخت باتیں اپنے گھر والوں کو کہہ چکے تھے، اور اس معاملے میں آ کے انہوں نے اظہار کر دیا اس طرح کے الفاظ کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے اس معاملے کو اتنا اہم جانا، حالانکہ خانگی معاملہ ہے لیکن اتنا اہم جانا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے حوالے سے کچھ آیات نازل فرمائی. آیات یہ ہے جناب، تم میں سے جو لوگ زہار کرتے ہیں، جو لوگ اس قسم کی بات کرتے ہیں، منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم، تو وہ اپنی بیویوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ بھئی تم میری ماں کی طرح ہو، وہ تمہاری ماں کی طرح نہیں ہے. ان امہاتہم الا اللائی ولدنہم، اصل میں تمہاری مائیں صرف وہ ہیں جنہوں نے تمہیں جنا ہے. وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا، اور کتنی بےہودہ بات ہے جو تم لوگ کرتے ہو، اور جھوٹ ہے، ظاہری بات ہے. اب یہ اس میں دو تین چیزیں آ گئیں. ایک تو یہ کہ جناب صرف منہ سے کچھ کہنے سے کوئی رشتہ نہیں بن جاتا. میں کہوں منہ بولی ماں ہے، منہ بولی بہن ہے، ٹھیک ہے آپ ان کے ساتھ عزت کا ایک سلوک کر سکتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ شرعی طور پہ وہ رشتے اسی طریقے سے اپلائی ہوتے ہیں جیسے آپ نے اپنے منہ سے کہہ دیا. وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌ غَفُورٌ، اور ابھی تک جو کچھ تم لوگ کر چکے ہو اس پر اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. اور عفو غفور، عفو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مٹا دینا، جو پہلے جو گناہ کیے ان کو بالکل مٹا دینا. غفور کا مطلب ہے معاف کر دینا. لیکن وہ ماضی کے لیے تھا. مستقبل کے لیے یہ ذہن میں رکھو، الذین یظاہرون من نسائہم، تو جن لوگوں نے اس طرح اظہار کیا، اب یہ غلط بات تھی، بیہودہ بات تھی، لیکن اگر کر لی ثم یعودون لما قالوا، اب وہ پلٹنا چاہتے ہیں، وہ اس چیز پہ پشیمان ہیں، اس معاملے کو حل کرنا چاہتے ہیں. یہ جو خاتون آئی تھی ان کا نام تھا خولہ بنت ثعلبہ، اور یہ بھی ان کے شوہر پشیمان تھے. انہوں نے وہ چاہتے تھے کہ اس چیز کو کسی طریقے سے کوئی راستہ بن سکے، کیونکہ خاتون رو رہی تھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہی تھی کہ بھئی میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میرے شوہر اپنے منہ سے یہ بات کہہ چکا ہے، وہ پشیمان بھی ہے، وہ اس چیز کو ختم معاملے کو دوبارہ جوڑنا چاہتے ہیں، لیکن ہم عرب ہیں، عربوں میں رواج ہے زہار کا، کسی نے ایک دفعہ کر دیا اب تو معاملہ ختم، شادی کا بالکل اب اس خاتون کے ساتھ آپ کا کوئی تعلق ہو ہی نہیں سکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بات سن رہے تھے انہوں نے بھی کہا کہ میرے پاس اس کا کوئی حل نہیں ہے، میرے پاس کوئی وحی نہیں آئی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ سنا اور وحی نازل فرما دی، اور پھر ساتھ میں مسلمانوں کو تنبیہ کر دی کہ اس طرح کی باتیں منہ سے نہ نکالا کرو. اور یہ زہارت کو معاملہ تو ختم ہو گیا نا، اب تو مسلمانوں کو کوئی اس طرح کی بات نہیں کرتا کیونکہ سخت حرام ہے، قرآن شریف کی آیات آ گئی. لیکن جو حضرت، اگر آپ کو کہیں پتہ چلے کہ کسی نے جناب ایک نشست میں بیٹھے بیٹھے کہہ دیا طلاق طلاق طلاق، وہ جو 3 طلاقیں ہیں وہ اس کے 3 ہونے کی ایک وجہ ہے بھائی، کہ معاملہ اگر نہیں بن رہا تو آپ تھوڑا سا تحمل سے، اس وقت آپ نے ایک دفعہ کہہ دیا طلاق، اب ذرا سوچئے، لوٹیے اس کے اوپر، سوچئے ذرا دوبارہ سے کہ بھائی ایسا میں نے کر دیا تو میرے خاندان پہ اس پر کیا اثر پڑے گا، مجھ پر کیا اثر پڑے گا، وہ خاتون پہ کیا اثر پڑے گا. اپنے دل کے اندر کچھ نرمی پیدا کیجیے تاکہ آپ کو سوچنے کا موقع ملے. اس لیے ہے کہ جی جناب اب پھر اس کے بعد کسی اور وقت پہ کہیں گے دوسری طلاق کہ بھائی اب تو یہ معاملہ بالکل بھی نہیں بن سک رہا. اور یہ 3 طلاقوں کا معاملہ اس لیے، جو ایک دفعہ طلاق 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 3 دفعہ کہتا ہے تو سب سے پہلے تو شخص کو جھاپڑ بھرنے چاہیے کہ تم نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ایک شرعی بات کی گئی تم نے اس کا غلط استعمال کیا ہے. خیر یہ تو ایک لیسن ہے ہمارے لیے. لیکن اب میں واپس آ جاؤں کہ مسلمانوں کو کیا کہا گیا کہ جن لوگوں نے زہار کیا تھا. اب یہ شرعی طلاق نہیں تھی، یہ تو عربوں کا ایک معاملہ تھا. ان کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ والذین یظاہرون من نسائہم ثم یعودون، جو پھر اس کے بعد پلٹنا چاہتے ہیں، لما قالوا فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا، تو پھر ان کے لیے کیا ہے جناب کہ وہ ایک گردن آزاد کریں، یعنی ایک غلام انہیں آزاد کرنا ہوگا. ذالکم توعظون بہ، اس کی نصیحت کی جاتی ہے. واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے جو تم لوگ کرتے ہو. فمن لم یجد، اب کوئی کسی کے پاس نہیں ہے غلام، کوئی اتنا استطاعت نہیں رکھتا، فصیام شہرین متتابعین، تو پھر جناب اسے 2 مہینے کے روزے رکھنے پڑیں گے. ابھی ابھی ہم نے رمضان کے روزے رکھے ہیں، رمضان کے وہ 30 دن کے روزے، اس کے بعد پھر وہ جو سنت روزے ہیں شوال کے وہ 6، وہ بھی ہمیں بڑے مشکل لگ رہے ہیں. تو آپ تصور کر لیں کہ 60 دن کے روزے رکھنے ہیں اور لگاتار، اور اگر ان میں سے کوئی ایک بھی روزہ آپ نے آگے پیچھے کر دیا تو اس کی وجہ سے پھر آپ کو دوبارہ سے 60 دن کے روزے رکھنے پڑیں گے. شہرین متتابعین، بالکل لگاتار 60 دن کے روزے رکھنے ہیں. من قبل ان یتماسا، اس سے پہلے کہ مس ہو سکے شوہر و بیوی کے درمیان. فمن لم یستطع، اب اگر وہ یہ بھی نہیں کر سکتا، یہ نہیں کر سکتا کا مطلب کیا، جیسے رمضان شریف میں عذر ہوتا ہے کسی کا کہ اس کو ڈائبٹیز ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے جس کی وجہ سے اللہ ڈاکٹر نے منع کیا ہوا ہے کہ آپ نہیں رکھ سکتے روزے، تو پھر جناب اسے 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا، اور وہ ایک دن کی جو روزی ہوتی ہے اس کے مطابق وہ کھانا کھلانا پڑتا ہے. اب یہ صرف اس صورت میں ہے جب وہ نہیں کر سکتا. 3 درجے ہیں، سب سے پہلے غلام آزاد کرے، نہیں ہو سکتا، پھر 60 دن کے روزے، پھر وہ نہیں ہو سکتا تو پھر اس کے بعد 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا. ذالک لتؤمنوا باللہ ورسولہ، اور یہ اس لیے تاکہ تم ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر. کن لوگوں کو کہا جا رہا ہے، سوچیے ذرا، یہ کن لوگوں کو کہا جا رہا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو آلریڈی مسلمان ہیں، انہیں کہا جا رہا ہے کہ تمہیں یہ کرنا پڑے گا تاکہ تم ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر. مطلب کیا؟ مطلب یہ کہ جناب ایمان لانے پر ہم وہ چیزیں کرتے ہیں جو شریعت سے ہمیں ملی ہیں، لیکن شریعت میں جو ہم پر چیزیں لاگو کی گئی ہیں وہ جب ہم کرتے ہیں تو ہمارا ایمان مضبوط ہوتا ہے.
یہ ایک ٹو وے سائیکل ہے. جب ہم وہ کام کریں گے جو اللہ نے وہ کرنے کا حکم دیا ہے تو پھر ہمارا ایمان مضبوط ہوگا. وَتِلْكَ حدود اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں. وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور بھائی جو کفر کرتا ہے اس کے لیے دردناک عذاب ہے. إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ كُبِتُوا كَمَا كُبِتَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ. اب وہ لوگ جو کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف جاتے ہیں، ان کے لیے رسوائی ہے جس طرح اس سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں پر رسوائی آ گئی. وَقَدْ أَنزَلْنَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور اللہ تعالیٰ نے نازل فرما دی ہیں بالکل واضح واضح آیات. وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور دردناک عذاب ہے ان کافروں کے لیے. اس کے بعد میں اب یہ پہلا جو قطعہ ہے یہ ختم ہو رہا ہے یہاں پر. وہ جو خولہ بنت ثعلبہ جو خاتون تھیں، وہ جناب اس وقت تو اللہ نے یہ چیز نازل فرما دی، پھر ان کا جو بھی معاملہ ہوا اپنے خاندان کے اندر وہ دوبارہ سے رجوع ہو گیا ان کا اور ان کے شوہر کا اللہ کے حکم کے مطابق. کافی عرصہ گزر گیا، حضرت عمر کی خلافت کا واقعہ آ گیا. ایک دفعہ حضرت عمر کہیں جا رہے تھے، ان کے ساتھ ان کے کچھ انٹوراج کے کچھ لوگ بھی تھے. جناب سامنے سے ایک بوڑھی خاتون آئی، زیادہ عمر تھی بہت ساری ان کی. تو انہوں نے آئیں تو حضرت عمر نے ان کو سلام کیا، انہوں نے کہا وعلیکم السلام. اس کے بعد انہوں نے حضرت عمر کو کہا کہ بھئی عمر، مجھے وہ وقت یاد ہے کہ جب تم عمیر کہلاتے تھے. اب عمیر جناب عربی میں جو عمر سے آپ عمیر کہتے ہیں تو عمیر کا مطلب چھوٹا عمر، یعنی ایک تضحیک کا، ذرا کسی کو تھوڑا سا نیچے کرنے کا انداز ہے. تو ان خاتون نے کہا کہ بھئی تم عمیر کہلاتے تھے، اوکاز کے بازار میں دیکھتی تھی تم بکریاں چرا رہے ہوتے تھے، اور بھئی اس وقت تمہیں اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنا دیا، تمہارا یہ معاملہ ہے جو ہے، لیکن دیکھو لوگوں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا. اب وہ جو حضرت عمر کے مصاحب تھے انہوں نے کہا کہ بھئی بوڑھی خاتون، آپ نے خلیفۃ المؤمنین سے آپ نے بڑی سخت سخت باتیں کی ہیں، تو آپ کیسے کر سکتی ہیں ایسے؟ حضرت عمر نے کہا بھئی آپ خاموش ہو جائیں، آپ کو معلوم نہیں ہے یہ کون ہے. یہ ہیں حضرت خولہ بنت ثعلبہ. یہ وہ ہیں جن کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے پر 7 آسمان اوپر ان کی بات سنی گئی تھی. تو میں تو بھئی میری تو کوئی حیثیت ہی نہیں، میں ظاہری بات ہے ان کی بات سنوں گا. اور اللہ کی قسم اگر یہ خاتون مجھے یہاں کھڑا کر کے باتیں سناتی رہتی عشاء کے وقت تک، تو میں یہیں کھڑا رہتا، ان کی باتیں سنتا رہتا، صرف نماز کے وقت ان سے اجازت لیتا، کیونکہ ان کی بات 7 آسمان اوپر سنی گئی تھی. اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے ہمیں ایک چیز سکھائی، ہمیں ایک چیز بتائی. اور حضرت عمر نے پھر ظاہر بات ہے قدر کی ان خاتون کی جو کہ جن کے شان نزول بنی ان آیات کے نازل ہونے کی. اللہ تعالیٰ اس کے بعد ہمیں بتاتے ہیں کہ بھی اللہ کا دوست بننا ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یوم یبعثہم اللہ جمیعا، جب اللہ تعالیٰ تم سب کو کھڑا کرے گا، تم سب کو نکالے گا، ہم سب اپنی قبروں سے نکل آئیں گے، سب کو اپنی قبروں سے نکالے گا، جمیعا اکٹھا کر دے گا، ہم سب اکٹھے کھڑے ہوں گے. فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا، اس وقت اللہ تعالیٰ تمہیں خبر دے گا، ہم سب کو پتہ چل جائے گا، انڈیویجولی ہم سب کو پتہ چل جائے گا بما عملوا کہ کیا کیا کچھ کر کے آئے ہیں. پورا اعمال نامہ جناب ایک لسٹ ہوگی چیزوں کی. اس وقت، اس دن، اس وقت یہ کچھ کر رہے تھے. جو ہم اس وقت کر رہے ہیں نا یہ بھی لکھا ہوگا وہاں پہ، اور جس سے پہلے کیا وہ بھی لکھا ہوگا، جو بعد میں کریں گے وہ بھی لکھا ہوگا. تمام چیزیں لکھی ہوئی وہاں پہ موجود ہوں گی. احصاہ اللہ ونسوہ، اللہ تعالیٰ گن گن کے ایک چیز بتائے گا. ہم لوگ بھول چکے ہوں گے، ہم لوگ بھول چکے ہوں گے، اللہ تعالیٰ یاد دلائے گا، گنوائے گا بھائی یہ کیا تھا نا، یہ کیا تھا، سب کچھ یاد ہو جائے گا. واللہ علی کل شیء شہید، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھتا ہے. اگر اللہ کی پارٹی میں شامل ہونا ہے تو ہمیں یہ ذہن میں رکھنا پڑے گا کہ ہماری زندگی کا ایک ٹائمر ہے جو گھٹ رہا ہے. وہ ٹائمر ہمیں نظر نہیں آتا، ہمیں نہیں پتا کہ آخری سانس کب آنی ہے، لیکن ہر سانس گنی ہوئی ہے، اور ہر جو ہم نے سانس لی وہ اتنی سانسیں کم ہو گئیں. اللہ تعالیٰ اس آخری سانس کے آنے تک ایک ایک چیز کا حساب رکھ رہا ہے، ہمیں سب کچھ بتایا جائے گا. اب اللہ تعالیٰ اس کے آگے ہمیں اس صورت میں وہ چیزیں بتاتے ہیں جو ہمیں کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے. یہ کچھ آداب ہیں جو ہر مسلمان معاشرے میں مسلمانوں کو پتہ ہونی چاہیے. تو آپ کے اور میرے لیے بھی ضروری ہے کہ اگر ہم اللہ کے دوست بننا چاہتے ہیں تو ہمیں کون کون سی چیزیں اپنے سامنے رکھنی ہیں. تو آئیے ہم جناب وہ چیزیں دیکھتے ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کے بعد بتایا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. جناب ہوتا کیا تھا کہ بلکہ ہمارے زمانے میں بھی ہوتا ہے کہ لوگ ایک جگہ اکٹھے ہوتے ہیں، مل کے کوئی فیصلہ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. اس فیصلے میں چاہے خاندان کے اندر ہو، آپ کے دفتر کے اندر ہو، یا ویسے دوستوں میں کہیں ہو، لوگ مل کے ایک فیصلہ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. اس فیصلے کے دوران لوگ اپنی اپنی رائے کا اظہار کرتے، کچھ نہیں بھی کرتے. ایک فیصلہ ہو جاتا ہے، اس فیصلے کے دوران کچھ لوگ چپ رہتے ہیں. جب فیصلہ ہو جاتا ہے لوگ وہاں سے ہٹ جاتے ہیں،
اس کے بعد چند ایک لوگ ملتے ہیں اور آپس میں بیٹھتے ہیں، اور ان میں سے ایک کہتا ہے یار وہ جو فیصلہ ہوتا ہے نا میں اسے اتفاق نہیں کرتا، وہ اس میں یہ مسئلہ تھا اور اس میں یہ مسئلہ تھا، اس میں یہ مسئلہ۔ بھائی اس وقت آپ نے کیوں کچھ نہیں کہا؟ اس سے آپ گروہ بندی کر رہے ہیں، اور یہ گروہ بندی ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ ایک مسلمان کو جو اللہ کا مقرب بننا چاہتا ہے اس کو یہ زیب نہیں دیتا، اس کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے، گروہ بندی جائز نہیں ہے۔ اور یہاں پہ تو ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ یہ ایک انسان کی ایک حص ہوتی ہے کہ بھئی میری رائے کے خلاف کچھ کہا گیا، یا پھر اپنی امپورٹنس ظاہر کرنے کے لیے کہ بھئی وہ جو فلاں چیز کہی گئی تھی نا مجھے اچھی نہیں لگی، میں سمجھتا ہوں کہ اس کو یوں نہیں یوں ہونا چاہیے۔ بھئی اگر ایسا ہے تو اپنی رائے کا اظہار کریں، چلیں آپ نے اپنی رائے کا اظہار کر دیا، وہاں آپ کی نہیں سنی گئی، کوئی وجہ تھی، جو لوگوں نے اجتماعی فیصلہ کیا وہ آپ کی رائے سے مختلف تھا۔ اب ایک اجتماعی فیصلہ ہو چکا ہے، آپ کا اور میرا کام یہ ہے کہ چاہے آپ کی اور میری رائے اجتماعی فیصلے کے خلاف تھی، اب چونکہ اجتماعی فیصلہ ہو گیا، اب ہم نے اس فیصلے کے مطابق چلنا ہے، فیصلہ ہو گیا نا، اب گروہ بندی کرنی مناسب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں، جو کچھ آسمانوں میں اور زمین اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں۔ تم میں سے کوئی بھی لوگ جب بھی اکٹھے مل کر بیٹھتے ہیں، کوئی خفیہ اپنی میٹنگ کرتے ہیں، 3 لوگ ہوتے ہیں ان میں سے چوتھا اللہ ہوتا ہے، 5 لوگ ہوتے ہیں ان میں چھٹا اللہ ہوتا ہے، اس سے کوئی چھوٹا گروپ ہو ان میں سے بھی ایک اللہ ہوتا ہے، اور ان سے بڑا گروپ ہو ان میں سے بھی ایک اللہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ وَالْأَكْثَرُ إِلَّا هُمْ مَعَهُمْ أَيْنَمَا كَانُوا، چاہے وہ کہیں پر بھی ہو، گھر میں چھپ کر بالکل کہیں کسی خاموش جگہ پر اکٹھے ہو کے خفیہ میٹنگ کرو تب بھی، اور اگر پبلک میں کر رہے ہو تب بھی، ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بتا دیں گے بھئی کیا کیا کچھ کیا، ایک ایک گفتگو جو ہم نے کسی کی تھی سب کچھ پتہ چل جائے گا۔ ان اللہ بكل شيء علیم، اللہ تعالیٰ سب چیزوں کا علم رکھتے ہیں۔ الم تر الى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون، تم میں سے کچھ لوگ ایسے نہیں ہیں بھائی جنہیں کہا گیا تھا کہ اس طرح کی خفیہ میٹنگ گروہ بندی والی نہ کیا کرو، اس کے بعد پھر کرتے ہو۔ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ، اور جب یہ ملتے ہیں نا اس طرح کی خفیہ میٹنگز کرتے ہیں تو ان میٹنگز کے پیچھے ان کا مقصد ہوتا ہے گناہ کرنا، یہ ظاہری بات منافقین کی بات ہو رہی ہے، گناہ کرنا اور اللہ تعالیٰ کی کے حکم کے خلاف کرنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کرنا۔ وَإِذَا جَاءُوكَ، اب یہ کون سے لوگ ہیں، ان کی پہچان کیا ہے؟ یہ جب آتے ہیں آپ کے پاس، حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحْيِكَ بِاللَّهِ، آتے ہیں جب آپ کے پاس تو آپ کے ساتھ اس انداز میں آپ کو گریٹ کرتے ہیں جس انداز میں اللہ تعالیٰ گریٹ نہیں کرتا۔ طریقہ یہ تھا ان کا جناب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، مسلمانوں کو طریقہ یہ کہتا السلام علیکم، یہ لوگ اس لفظ کو بدل دیتے تھے اور اس کی جگہ نا السلام علیکم۔ اب سننے میں لگتا ہے کہ شاید کوئی شخص نے جلدی میں سلام کیا، اصل میں بات یہ نہیں تھی، السلام علیکم کا مطلب ہوتا ہے آپ پر موت ہو، تو یہ جان بوجھ کے ایسے الفاظ کہتے تھے۔ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے حضرت عائشہ کے ساتھ، اس دوران میں کچھ لوگ آئے اور انہوں نے اس طرح سے کہا السلام علیکم، حضرت عائشہ کو بہت غصہ آیا اور انہوں نے ذرا جلی کٹی کچھ سنا دی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے کچھ نہیں کہا، انہوں نے حضرت عائشہ سے کہا کہ بھائی اللہ تعالیٰ کو بد زبانی پسند نہیں ہے، تو حضرت عائشہ نے کہا کہ آپ نے سنا نہیں اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ انہوں نے کیا کہا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بالکل سنا، تو انہوں نے کہا پھر میں جواب میں کیا کہوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ بس جواب میں کہہ دیں وعلیکم، بھائی جو کچھ آپ نے کہا ہے واپس ان پر بھی، اس طریقے سے جلی کٹی سنانا مناسب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ، یہ بھائی اپنے دل ہی دل میں کہتے ہیں کہ بھئی ہم تو اس طرح کہہ لیتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتا، آسمان سے کیوں عذاب نہیں آ جاتا جب ہم اس طرح کی باتیں کہتے ہیں۔ حسبهم جہنم، مناسب ہے ان کے لیے جہنم، یصلونہا، اور اللہ تعالیٰ وعدہ کرتے ہیں پہنچیں گے وہاں پر، انہیں پہنچائے گا اللہ تعالیٰ وہاں پر، فبئس المصیر، کتنی بری جگہ ہے جہاں یہ پہنچائے جائیں گے۔ انہیں اس چیز کا اندازہ نہیں ہے، اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے چھوڑا ہے آزمائش کے لیے، آپ کی اور میری آزمائش ہو رہی ہے، روز ہوتی ہے، روز ہمارے سامنے کچھ فیصلے آتے ہیں جنہیں ہمیں کرنا ہوتا ہے، کبھی کبھی کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ برسر عام ہوتی ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ہمیں خفیہ کرنی ہوتی ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو دلی میں ہم کچھ فیصلہ کرتے ہیں کہ صحیح کروں یا غلط کروں۔ روز ہماری زندگی میں ہمارے سامنے کچھ فیصلے آتے ہیں جن میں ہم نے صحیح اور غلط کا اندازہ کرنا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بار بار بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، سب کچھ جانتے ہیں، سب کچھ سنتے ہیں، ہمیں اپنی زندگی میں فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے کس طرف جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، جی بالکل جس طرح ہماری بہن کہہ رہی ہیں کہ ہر دن جو ہے وہ ایک آزمائش ہمارے سامنے آتی ہے، کیا ہم اس آزمائش میں پورے اتریں گے یا نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان ومعصیۃ الرسول، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، جب تم لوگ خفیہ میٹنگز کرتے ہو تو ایسی میٹنگز نہ کیا کرو جن کے اندر اللہ تعالیٰ کے ساتھ دشمنی ہو یا اللہ تعالیٰ کی حکم کی نافرمانی ہو۔ وتناجوا بالبر والتقوى، بلکہ جب کبھی اس طرح کی سرگوشیاں کرتے ہو نا آپس میں تو ایسی سرگوشی جائز ہے جس کے اندر تم بر یعنی نیکی کا اونچا ترین درجہ اور تقوی اس کے مطابق کر رہے ہو۔ واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ یار اب اس کی مثال یہ ہے، جیسے میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، ہمارے ہاں ایک صاحب ہیں، ان کے گھر میں کچھ مسئلے چل رہے ہیں، ہمارے ایک دوست ہیں،
اور اب ہمیں کچھ اندازہ ہو گیا ان مسئلوں کے بارے میں. آپس میں ہم تین چار لوگوں نے مل کے مسجد میں ہم نے کچھ فیصلہ کیا کہ بھائی وہ جو ہمارے دوست ہیں نا، ذکر نہیں کیا کہ مسئلے کیا چل رہے ہیں، کسی کو پتہ بھی تھا، لیکن بس ذکر نہیں کیا، بس کہا کہ یار وہ ہمارے جو دوست ہیں تھوڑے سے پریشان ہیں، تھوڑا سا وقت لگانا چاہیے ان کے ساتھ، تھوڑا سا ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کا دل بہلانا چاہیے. ایک اور صاحب ہے نا، ان کو اس طرح کی بیماری کچھ آ رہی ہے، ذرا ان کو وزٹ کرنا چاہیے. اب یہ بھی ایک طرح کی سرگوشی ہے، آپس میں ہم بات کر رہے ہیں، پبلک میں نہیں کرنا چاہتے، کسی کو پتہ نہ چل جائے ان کے گھر میں مسائل ہیں، لیکن آپس میں بس اس طرح ایک دوسرے کو یاد دلا دیا کہ بھائی آپ بھی کیجیے گا، میں بھی کروں گا، تاکہ ان کی تھوڑی سی ڈھارس بن سکے. مقصد یہ ہے کہ یہ ایک طرح کا نجوہ ہے. نجوہ کا مطلب ہوتا ہے خفیہ میٹنگ، سرگوشیاں، لیکن یہ جو نجوہ ہے یہ بر اور تقوی کے مطابق ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائے. کسی کو کچھ بتائے بغیر، کسی کی تصحیح کیے بغیر، کسی کی رسوائی کیے بغیر اللہ تعالیٰ اس قسم کا، یا پھر آپ نے مل کے کچھ فیصلہ کیا کسی کی مدد کرنے کے لیے، اس طرح کی چیزیں نہ صرف جائز ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ ان کو پسند بھی کرتے ہیں. انما النجوى من الشیطان لیحزن الذین آمنوا وليس بضارهم شيئا الا باذن اللہ. یہ اصل میں شیطان ہے جناب، جو آپ سے کرواتا ہے اس طرح کی، جب آپ مل کے بیٹھتے ہیں نا کسی کو تنگ کرنے کے لیے یا پریشانی ڈالنے کے لیے یا کسی لوگوں کو دکھ دینے کے لیے، یہ لوگ اس طریقے سے کام کرتے ہیں، شیطان ہے جو ان سے کرواتا ہے. وليس بضارهم شيئا الا باذن اللہ، اللہ کے حکم کے بغیر کوئی چیز نہیں جناب کسی کو ضرر پہنچا سکتی. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنین، اور مؤمنون اور جو مومن ہیں، جو واقعی اللہ تعالیٰ پہ ایمان رکھتے ہیں، انہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جناب ہے وہ حفاظت کرتا ہے. اچھا جناب، یہ کچھ چیز ہو گئی. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر اللہ کا مقرب بننا ہے تو ایک اور چیز کیا کرنی ہوگی، اپنے عمل میں عاجزی دکھانی ہوگی. اس کے لیے اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے ایک اور سین رکھتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بھائی جب تم سے کہا جائے اپنی، تم بیٹھے ہو وہاں پہ، اب یہ سین ایسا تھا جناب کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو کر رہے ہیں، کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے سامنے، ان کو صحابہ کرام ہیں، کچھ جناب منافقین بھی درمیان میں بیٹھے ہوئے ہیں. اتنے میں سے باہر سے کچھ اور لوگ آئے، تو اب جب اور لوگ آئے تو جگہ کم پڑ گئی، تو لوگوں کو تھوڑا سا سمٹ جانا چاہیے تھا. ان میں سے کچھ لوگ سمٹ جا کے قریب قریب ہو جاتے تھے، یہ وہ لوگ تھے جو کہ اپنے عمل میں عاجزی دکھاتے تھے. اور کچھ ایسے تھے جناب جو کہ کہتے تھے کہ بھائی مطلب اپنی جگہ پہ یوں جم کے بیٹھے ہوئے ہیں، نہیں بھائی میں بہت اہم ہوں اور مجھے زیادہ جگہ چاہیے، تو اس لیے مجھے سمٹنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اب وہ ان کا جو تکبر تھا ان کے اس عمل میں نظر آتا تھا. اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب تمہیں کہا جائے کہ تفسحو، تھوڑا سا جگہ بناؤ، تو جگہ بنا دیا کرو. اسی طریقے سے جناب محفل ختم ہو گئی، اب لوگ اٹھ کے جانا شروع ہو گئے. کچھ لوگ تھے جو یوں اپنی اپنی اہمیت دکھانے کے لیے، جتانے کے لیے وہیں پہ بیٹھے رہتے تھے. یہ وہ منافقین ہیں جن کے عمل جو ہے ہمیں یہاں پر اللہ تعالیٰ واضح کر کے ہمیں بتا رہے ہیں. ایسے نہ ہو جانا مسلمانوں، اگر اللہ کے مقرب بننا ہے نا ایسے نہ ہو جانا، اللہ کے طرفدار بننا ہے ایسے نہ ہو جانا. اصل میں لوگ دو حصوں میں ہیں، دو زمرے میں ہیں. ایک زمرہ ہے جو اللہ کی طرف دار ہے، آپ سمجھ لیں کہ ہمارے جیسے ہم کہتے ہیں اللہ کی پارٹی ہیں، یہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حزب اللہ. اور پھر دوسری پارٹی ہے جو کہ اللہ کی طرف دار نہیں ہے، چاہے وہ اوپر سے اپنا بے شک جیسا بھی ان کا لبادہ ہو جناب، مولوی صاحب ماشاءاللہ، صوفی صاحب جیسے بھی ہوں، لیکن وہ اللہ کی طرف دار نہیں ہے. انہوں نے وہ ان کے لیے سب سے اہم ان کی اپنی ذات ہے، اور اپنی ذات کو علو دینے کے لیے، بڑا کرنے کے لیے، وہ جو ان کے بس میں آئے گا وہ کریں گے. ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے کون سی پارٹی میں شامل ہونا ہے. کیا ہم اللہ کے طرفدار ہوں گے، یا پھر خدا نخواستہ خدا نخواستہ خدا نخواستہ ہم شیطان کے طرفداروں میں شامل ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے کہتے ہیں وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا، جب کہا جائے کہ اچھا بھی محفل برخاست ہو گئی تو اٹھ جایا کرو. يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ، اللہ تعالیٰ اونچا کرے گا بھی تم میں سے جو لوگ ایمان آئے ان کو. وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ، اور جن لوگوں کو علم دیا گیا ہے ان کو تو درجے ملیں گے. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. اب علم جب ملتا ہے، جب انسان علم حاصل کرتا ہے، چاہے وہ قرآن شریف کی ایک آیت بھی پڑھ لیتا ہے اور اس کا ترجمہ سمجھتا ہے اور اپنے عمل میں لانے کی کوشش کرتا ہے، یہ علم دیا گیا اس کو. اور اللہ تعالیٰ جب کسی سے محبت، جس کے لیے خیر چاہتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ اس کو علم عطا کر دیتے ہیں. تو جب آپ کوئی چھوٹی سی بھی چیز سیکھیں، ساتھ ساتھ اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کر جی الحمدللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آپ نے مجھے سکھا دیا. چاہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مطلب آپ کو کہیں سمجھ آ گیا، اللہ کا شکر ادا کیا کیجیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں والذین اوتوا العلم درجات، یعنی یہ درجے ملتے ہیں ان لوگوں کو جنہیں اللہ تعالیٰ علم عطا کرتے ہیں، چاہے چھوٹی سی بھی چیز ہو. واللہ بما تعملون خبیر، اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے اچھی طرح واقف ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ. اچھا بھائی، ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو جب ان سے کہا جاتا تھا کہ بھائی جو معاملہ کسی نے پوچھنا ہے پوچھ لے، وہ کہتے نہیں میں پبلک میں نہیں پوچھ سکتا، مجھے اکیلے میں پوچھنا ہے. اب کچھ لوگ تو ایسے جن کا ذاتی معاملہ تھا وہ تو ٹھیک ہے بات سمجھ آتی ہے، کبھی کبھی کوئی
کوئی کسی کا ایسا معاملہ ہو جاتا ہے. کچھ لوگ تھے جو اپنی اہمیت جتانے کے لیے نہیں یہ بات جو ہے ذرا میں نے ذرا تخلیہ میں کرنی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روک لیتے تھے. وہ ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک قطار بنی ہوتی تھی اس طرح کے منافقین کی، اور اس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بہت سارے کام کرنا تو وہ نہیں کر پاتے تھے. تو اب یہ آیت آئی جس میں کہا گیا کہ بھائی اگر تم نے واقعی نجوہ کرنا ہے تو نجوہ کرنے سے پہلے صدقہ دیا کرو. اب وہ صدقہ اللہ کے نبی کو نہیں دینا، وہ کسی غریب کو دینا ہے آپ نے، لیکن صدقہ دے کے آیا کرو کہ بھائی تمہارے عمل کے اندر تھوڑی سی پیورٹی آ جائے، تمہارے سے عمل کے اندر خلوص آ جائے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی منہ سے تو کچھ نہیں کہا، اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا کہ پہلے صدقہ دے دیا کرو. ذالک خیر لکم واطہر، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اور زیادہ پاک ہے. فإن لم تجدوا فإن اللہ غفور رحیم، اگر نہیں ہے تمہارے پاس کچھ تو تب بھی اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے. صحیح ظاہری بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو چیک نہیں کرنا کہ بھی تم نے صدقہ دیا یا نہیں دیا، یہ تو آیت آ گئی تھی. اس آیت پر عمل کرنے والے سب سے پہلے تھے حضرت علی. اب حضرت علی جناب یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن بھی تھے اور داماد بھی تھے، تو ان کو تخلیہ میں بات کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی. لیکن ایک آیت نازل ہوئی تھی نا، اور آیت پہ عمل کرنا چاہتے تھے وہ، تاکہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ بن جائے. آیت نازل ہوئی، انہوں نے سنی، ان کے پاس جو تھوڑے سے پیسے تھے انہوں نے اس میں سے صدقہ دیا اور کہا جی میں اس آیت پہ عمل کرنا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ میں نے تخلیہ میں بات کرنی ہے، اس طریقے سے انہوں نے بات کی. اور اس کے بعد پھر اس آیت کا جو حکم تھا آپ دیکھیں گے اگلی آیت میں، وہ منسوخ بھی ہو گیا. لیکن جب حکم منسوخ ہو گیا تو حضرت علی کو ایک جناب ایک درجہ مل گیا. اس آیت پہ عمل کرنے والے حضرت علی ہی تھے، باقی جو وہ قطار لگی رہتی تھی وہ لوگ اس کے بعد بھاگ گئے کہ صدقہ دینا پڑے گا. اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات فاذ لم تفعلوا وتاب اللہ علیکم فاقیموا الصلاة وآتوا الزکاة واطیعوا اللہ ورسولہ واللہ خبیر بما تعملون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم ڈر گئے اس بات سے کہ تخلیہ میں گفتگو کرنے سے پہلے تم صدقے دینے ہوں گے. اچھا اگر تم ایسا نہ کرو اور اللہ نے تمہیں اس سے پہلے معاف کر دیا ہے تو نماز قائم کرتے رہو، زکوٰۃ دیتے رہو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے رہو. تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے. اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں بھائی، تم نے اور میں نے، آپ نے اور میں نے، ہم سب نے کیا کرنا ہے. ہم نے اللہ کے طرفداروں میں شامل ہونے کی کوشش کرنی ہے، ہم نے وہ کام کرنے کی کوشش کرنی ہے جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے. اچھا اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ اگلی چند آیات میں کہتے ہیں کہ ایک اور کام یہ کرنا ہوگا، اللہ کے دشمنوں سے دوستی نہیں کرنی. جو اللہ کے دشمن ہیں ان سے دوستی نہیں کرنی. ابھی جو منافقین تھے انہوں نے جناب ساز باز لگائی ہوئی تھی اور کہتے بھائی پرانے حریف ہیں ہمارے، پرانی دوستی آ رہی چلتی آ رہی، ہمارے جگری دوست ہیں ہمارے جناب، اور ہمارے آپس میں تعلقات ہیں، ہمارا ڈاکخانہ ملتا ہے، تو اس لیے ان سے ہم نے دوستی لگائی ہوئی ہے. اللہ کے دشمنوں سے دوستی چھوڑنی ہوگی. الم تر الی الذین تولوا قوما غضب اللہ علیہم ما هم منکم ولا منهم ویحلفون علی الکذب وهم یعلمون. تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے دوست بنایا ہوا ہے ایسے گروہ کو جو اللہ کا مغضوب ہے. یہ وہ تھے یہود جو کہ بالکل اللہ تعالیٰ سے دشمنی کرتے تھے واضح طور پر. وہ تمہارے ہیں نہ ان کے ہیں. اچھا بھائی جناب یہ جو لوگ ہیں نا، یہ وہ جو یہودی ہیں وہ بھی ان کی کوئی سائڈ نہیں لیں گے، مشکل پڑ گئی تو وہ بھی بھاگ جائیں گے. اور نہ تمہارے ہیں، کیونکہ تمہارے ساتھ بھی ان کی گہری دوست مطلب وہ دل کے ساتھ تو تعلق نہیں ہے. اور وہ جان بوجھ کے جھوٹی بات پر قسمیں کھاتے ہیں. اچھا یہ ایک عادت ہوتی ہے قسمیں کھانا، اور قسمیں کھانا جناب یہ تھوڑا سا اس پر احتیاط کیجیے گا. اگر عادت پڑ گئی نا آپ کو قسم کھانے کی تو اس عادت کو چھوڑیے، کیونکہ جو بات بات پر قسم کھانا ہوتا ہے یہ ایک اچھے مسلمان کی نشانی نہیں ہے، اور اللہ کے مقرب لوگ ایسے نہیں کرتے. اردو میں ہم قسم اللہ کی، قسم اللہ کی، قسم اللہ کی کہتے ہیں، کچھ لوگ جناب اور بھی چیزوں کی قسمیں کھا لیتے ہیں. عربی میں واللہ 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 ہر بات میں کہنا یہ مناسب بالکل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا نام بلا وجہ اس طرح سے نہیں لینا چاہیے، اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں ہے. اعد اللہ لهم عذابا شدیدا انهم ساء ما كانوا يعملون اتخذوا ايمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين. یہ لوگ جناب اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب مہیا کر رکھا ہے. بڑے کرتوت ہے جو وہ کرتے ہیں. انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے جس کی آڑ میں وہ اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکتے ہیں، اور اس پر ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے. جناب یہ قسمیں جو کچھ کرنا ہوتا تھا اس میں ان سے پوچھ گچھ ہوتی تھی. قسم جناب قسم، اللہ کی قسم ایسا نہیں، اللہ کی قسم ایسا نہیں. تو ان کی قسمیں وین میں ہوتی تھی، بلا وجہ قسمیں کھایا کرتے تھے، اللہ کا نام ایسے لیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے بڑی سخت آیت اس حوالے سے نازل کی ہے. لا تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا. یہ اس لیے کرتے ہیں ایسے جناب، یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اسپیشل لوگ ہیں نا، ہمارا تو معاملہ ہی الگ ہے نا، ہمارے بڑا بڑا پیسہ ہے ہمارے پاس، بڑی اولاد ہے ہماری. اس زمانے میں یہ اسٹیٹس کا معیار ہوتا تھا، پیسہ ہونا اور اولاد ہونا. جس کے پاس جتنے زیادہ بیٹے ہیں اس کے اور جتنا پیسہ ہے، یہ اسٹیٹس تھا اس کا. کہتے ہیں ہمارا اسٹیٹس ایسا، ہمیں ضرورت ہی نہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کو اس چیز کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. لن تغنی عنہم اموالہم واولادہم من اللہ شیئا. اتنا ایک ذرہ بھی فائدہ نہیں ہوگا. اولئک اصحاب النار. یہ جناب جہنم کے لوگ ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے. یوم یبعثہم اللہ جمیعا فیحلفون کما یحلفون لکم ویحسبون انہم علی شیء الا انہم ہم الکاذبون. یہ بڑی دلچسپ آیت ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جب ان سب کو کھڑا کرے گا اکٹھا تو اس کے بعد یہ قسمیں کھائیں گے. ویسے ہی ان کو عادت پڑ گئی نا قسمیں کھانے کی، وہاں بھی کھائیں گے، اللہ تعالیٰ سے قسمیں کھائیں گے. اللہ کی قسم جناب، اللہ تعالیٰ آپ کی قسم، ہم نے یہ کیا، یہ دیکھا ہم نے یہ بھی کیا تھا قسم سے.
اور ان کا خیال ہوگا کہ اس قسم سے ان کو کوئی فائدہ پڑ جائے گا، اس دن انہیں کوئی فائدہ ہو جائے گا قیامت کے دن۔ یہ جناب جھوٹے ہیں۔ استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ اولئک حزب الشیطان۔ خوب جان لو، وہ پرلے درجے کے جھوٹے ہیں، شیطان ان پہ مسلط ہو چکا ہے، انہوں نے خدا کی یاد، اور اس شیطان نے ان کے دل سے خدا کی یاد بھلا دی ہے۔ وہ شیطان کی پارٹی کے لوگ ہیں، وہ شیطان کے طرفدار ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے کبھی بھی ان میں شامل نہ کرے، آمین آمین۔ اس چیز کے اندر سلپ ہونا بڑا آسان ہے جناب۔ ہوتا ہے کہ معاملہ شروع کہاں سے ہوتا ہے، انسان چھوٹی چھوٹی بات پہ قسمیں کھانا شروع ہوتا ہے اور بس پھسل کے اس چیز کے اندر گر جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے۔ یہ شیطان کی پارٹی انسان بن سکتا ہے، اس کے اندر شامل ہو سکتا ہے، چھوٹے سے مسئلے سے انسان سلپ ہو کے اس کے اندر جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے بعد کہتے ہیں الا ان حزب الشیطانی الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، خبردار رہو شیطان کی پارٹی والے لوگ ہی نقصان میں رہیں گے۔ ان الذين يحادون الله ورسوله اولئك في الاذلين، یقیناً وہ لوگ جو اللہ کے اور اس کے رسول کا مقابلہ کرتے ہیں وہ ذلیل ترین لوگوں میں سے ہیں۔ كتب الله لأغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز، اللہ نے یہ چیز لکھ دی ہے، مکتوب ہے، کتب اللہ، لکھ دی اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ اور اس کے رسول غالب ہو کر رہیں گے۔ فی الواقع اللہ تعالیٰ زبردست اور زور آور ہے۔ اور جناب یہ آخری آیت ہے اس سورت کی۔ اس آخری آیت کے اندر اللہ تعالیٰ ہمیں اب الٹا معاملہ بتاتے ہیں کہ یہ تو بھی بات ہوگی نا ان لوگوں کی جو شیطان کی طرفدار تھے، اب اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں کہ اللہ کے طرفدار کیسے ہوتے ہیں۔ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، آپ نہیں پائیں گے ان لوگوں کو جو کہ اللہ پر ایمان لائے ہیں اور جو آخرت پر ایمان لائے ہیں، یوادون من حاد اللہ ورسولہ، وہ ان لوگوں سے ایک محبت کریں جو کہ اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرتے ہیں۔ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، حتیٰ کہ وہ ان کے باپ ہی کیوں نہ ہوں، او ابناہم، یا ان کے بچے ہی کیوں نہ ہوں، او اخوانہم، یا ان کے بھائی، او عشیرتہم، یا ان کے رشتہ دار۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، ان کے دلوں میں ایمان لکھ دیا گیا ہے۔ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائیں گے الروح سے۔ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور اللہ تعالیٰ ان کو داخل کرے گا جنتوں میں جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی۔ اولئک حزب اللہ، وہ اللہ کی پارٹی کے لوگ ہیں، وہ اللہ کے طرفدار ہیں۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، بے شک یہ اللہ ہی کی پارٹی کے لوگ، اللہ کے طرفدار لوگ ہی ہیں جو فلاح پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور مجھے بھی ان میں شامل فرمائے، آمین ثم آمین۔ یہ تھی جناب سورت المجادلہ۔ سورت المجادلہ میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو اللہ تعالیٰ کے طرفدار لوگ ہوتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں اور ان کے عمل کے اندر ہمیں کیا نظر آتا ہے، خاص طور پہ معاشرتی طور پر۔ بات شروع کہاں سے ہوئی تھی؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھائی جو میاں بیوی کے معاملات ہوتے ہیں ان کے اندر صبر کرنا ہوتا ہے۔ یہ ایک ہی طرف سے منہ پھٹ کہہ دینا زہار ہو گیا، اس طرح کرنا مناسب نہیں ہوتا، صبر کرنا ہوتا ہے اس دنیا میں ہم آئیں گزارا کرنے کے لیے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کہا گروہ بندی ہم نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب محفلوں میں ہوتے تو اپنی اہمیت جتانے کے لیے ایسے کام نہ کیا کرو میں محفل میں اسپیشل ہوں، تمام مسلمان برابر ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو اللہ کے دشمن ہیں ان سے ہمیں اپنا تعلق چھوڑنا ہوگا، حتیٰ کہ وہ ہمارے قریب ہی کیوں نہ ہوں۔ یہ تھی جناب سورت المجادلہ۔ اب میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے واٹس ایپ گروپ کو آپ سائن اپ کر لیجئے۔ آپ کی اسکرین کے اوپر یہ ایک کیو آر کوڈ آ رہا ہے، اگر آپ اسے اپنے فون سے اسکین کر لیں یا کسی چیز سے اسکین کر لیں تو میں جو بھی سلائیڈز بناتا ہوں یہ تمام سلائیڈز انشاءاللہ میں اس واٹس ایپ گروپ کے اندر شیئر کر دوں گا اور آپ کو یہ سلائیڈز مل جائیں گی۔ اس کے علاوہ جو بھی اناؤنسمنٹس وغیرہ ہوتی ہیں وہ اس واٹس ایپ گروپ کے اندر ہوتی ہیں۔ تو یہ تو ہو گیا واٹس ایپ گروپ کا والا معاملہ۔ اگر اس کے علاوہ آپ لوگوں کو کا کوئی اس حوالے سے کوئی کویشچن ہو تو ڈال دیجیے گا، ادروائز انشاءاللہ ہماری اگلے ہفتے کے دن جو اگلا ہفتہ آئے گا، ہفتے والے دن 4:30 بجے کلاس ہوگی، اور سورۃ المجادلہ کے بعد اگلی جو صورت ہے وہ ہے سورۃ الحشر۔ انشاءاللہ ہم سورۃ الحشر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت